अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और मैंने ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू किया है कि पाकिस्तान जैसे करप्ट मुल्क में, करप्ट पता नहीं कितना नंबर है उसका करप्शन में, उसमें किस तरह बगैर रिश्वत के, बगैर किसी को रुपया दिए अल्लाह की मदद कैसे मिलती है। आपका ईमान, आपका तवक्कल इतना स्ट्रांग हो कि अल्लाह की मदद कैसे आए जब आप उसको दिल से पुकारो। ये वाकया एक और वाकया यूं है कि मैंने हॉस्पिटल के लिए, ट्रस्ट हॉस्पिटल के लिए जगह खरीदी। अच्छा, जगह खरीदने के बाद आप पहला काम ये करते हैं मालिक से, ज़मीन के मालिक से, कि फिर आप पटवारी से मिलते हैं। पहले सौदा करने से पहले मिलते हैं पटवारी से। तो खैर मैं गया पटवारी साहब के पास। मैंने कहा जी, ये पहले सौदा करने से पहले मैंने कहा जी ये ज़मीन मैं ख़रीद रहा हूँ, तो आप ज़रा पड़ताल कर दें, चेक कर दें। वो तरीका होता है उनका चेक करने का कि जी हाँ ज़मीन ठीक है, मालिक यही है, इतनी है। फिर वो करवाते हैं डीमार्केशन अपना पूरी ज़मीन की, तो उसकी मुनासिब सी थोड़ी सी फ़ीस होती है जो उनको मैंने दे दी, सरकारी फ़ीस टाइप। तो उसके बाद ज़मीन मैंने ये समझा कि ये जो ज़मीन मैंने खरीदी है अस्पताल के लिए, तो ये अब मैं इसका मालिक हो गया हूँ। तो अब वहाँ पे हमने बोर्ड लगा दिया, जगह बराए अस्पताल। अच्छा, कुछ देर के बाद अच्छा लोगों ने मुझे रब्ता करना शुरू कर दिया। जी कोई वहाँ पे अस्पताल कोई नहीं था, दूर दूर तक छोटे छोटे हुकूमत की डिस्पेंसरियाँ टाइप थी। तो मुझे वो कुछ मुकामी ज़मींदार लोग मिलना शुरू हो गए, मेरे घर आना शुरू हो गए। तो उनमें से एक ने कहा कि डॉक्टर साहब तुसी इंतकाल करा लिया। मैं कहा जी वो क्यों था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जितनी देर आप इंतकाल अपने नाम नहीं कराएंगे आप ज़मीन के मालिक नहीं हैं। मैंने कहा अच्छा जी वो किस तरह करवाना है। कहता है वो पटवारी ही करेगा, मतलब यही कोऑर्डिनेट करेगा, लेकिन ऊपर तक तहसीलदार तक दस्तखत होते हैं, ये वो फलां। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर पटवारी साहब के पास गया, रियाज शाह उसका नाम था। मैंने कहा शाह साहब मैनू पता लगा था इंतकाल भी होंदा है। कहता जी जी डॉक्टर साहब हाँ जी इंतकाल होंदा जनाब। तो मैं क्या फिर करो, सुना तुसी करना, वो सर हो जाएगा, वो हाली तो तुसी खरीदी है, ये बड़ा लंबा काम होंदा। कहता ये बहुत लंबा चौड़ा काम होंदा, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ बहुत ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, उसके स्टाइल से अब मुझे समझ आना शुरू हो गई थी। मुझे उसके स्टाइल से समझ आ गई कि ये रिश्वत के चक्कर में। मैंने कहा फिर भी मैंने कोई तारीख तो दो ना, दसो सी कि इतनी देर तक हो जाएगा। कहता महीने 2 महीने बाद पता कर लेना। अच्छा, मैं महीने बाद फिर चला गया। अब मुझे टेंशन शुरू हो गई। अब मैंने अस्पताल की बिल्डिंग बनानी शुरू करनी थी, मुझे टेंशन शुरू हो गई कि महीने बाद फिर गया, उसने फिर मुझे टरखा दिया। मैंने कहा अच्छा। वो कहते हैं ना कि मोमन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। अब मैंने पूछा वहीं पे मौजूद लोगों से पटवार खाने में कि जी इसके ऊपर कौन सा अफसर होता है। अच्छा, मेरा एक तरीकाकार होता था, इन राशि अफसरों से, मुलाजमों से, क्लर्कों से काम करवाने के लिए मेरा तरीकाकार होता था। मैं सीधा नहीं जाता था हायर अथॉरिटी के पास, मैं नीचे से शुरू करता था ताकि कोई हुज्जत ना रहे किसी के ऊपर, भाई डॉक्टर साहब मेरे को आए ही नहीं। उन्होंने कहा जी कानून को होता है। मैंने कहा अच्छा वो क्या है, कहाँ मिलता है, उसका पता करके मैं उसके पास गया। अच्छा, वो थोड़ा सा जरा पढ़ा लिखा टाइप यार लगा, जैसे रीजनेबल है। तो मैंने अपना तारफ करा, कहना हाँ जी सानू पता जनाब डॉक्टर साहब माशाल्लाह माशाल्लाह तुसी बड़ी तगड़ी ज़मीन खरीदी है, 3.5 किले अस्पताल ली, ये वो फलांटम कहा जनाब, बड़ा नेकी का काम कर रहे हो जी। अच्छा, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा तो अच्छा नहीं है। मैंने कहा इंतकाल करना था, मैंने पटवारी रियाज शाह से कहा, वो कह रहे हैं बड़ी देर लगती है। तो मैंने कहा चलो आपसे मदद ले लेते हैं। कहते हैं नहीं मसला ही कोई नहीं डॉक्टर साहब, हो जाएगा इंशाल्लाह, पर टाइम लगता है। अच्छा, उसने भी मुझे ना वो उसी तरह झुर्लू देना शुरू कर दिया, जो भी लफ्ज़ बोले।
میں بڑا حیران. تو پھر میں اس کے بعد میں نے کہا جی اس کے اوپر کون ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ جی اس کے اوپر تحصیلدار ہوتا. اچھا میں تحصیلدار صاحب، وہ اس کا نام تھا سعید، وہ کوٹ بھی کرتا ہے، وہ اس کی عدالت بھی ہوتی ہے. امجد سعید اس کا نام تھا، لاہور پورے کا تحصیلدار اور سبر اس کا. میں نے دیکھا کوٹ کر رہا تھا، جب کوٹ ختم ہوئی تو میں گیا، میں نے تعارف کرایا، میں اسلام جی. میں نے کہا میرا نام ڈاکٹر فلان ہے اور میں نے ہسپتال کے لیے جگہ خریدی ہے. تو جگہ خرید لی ہے، وہ پٹواری صاحب نے کر دیا، لیکن انتقال ابھی باقی ہے. تو وہ کیسے؟ تو مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب وہ انتقال تو بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے، اس کے لیے وہ تحصیلدار یا وہ پٹواری آپ کو گائیڈ کرے گا، وہ جس طرح گائیڈ کرتا جائے وہ آپ کرتے جائیں. میں نے کہا جی وہ تو مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، وہ تو رشوت مانگ رہا ہے. تو بڑے پیار سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کام اتنا ہی ہوتے ہیں. بڑا دوست بن گیا. میں نے کہا اچھا اوکے. میں ان سے نکلا تو میں نے وہاں تحصیل آفس سے، یا وہ تحصیل کے آفس سے جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہوتی ہے، پھر میں نے پوچھا کہ جی سب سے بڑا پنجاب کا افسر کون ہوتا ہے؟ اب میں نے اللہ کی مدد مانگنی شروع کر دی، میں نے تسبیحیں پڑھنی شروع کر دیں جو میں پڑھتا ہوتا تھا ان وقت. میں کہ پروردگار یہ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں، رشوت یہ وہ فلان. ان کو یہ ہوتا ہے کہ بڑی سامی ہے کہ بڑے پیسے، زیادہ پیسے ملیں گے ہمیں نا. تو یہ کہتے بھی تھے یہ بڑی سامی ہے. اب دوستو مجھے انہوں نے بتایا کہ جی بورڈ آف ریونیو جو ہوتا ہے نا وہ پورے پنجاب کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس میں یہ لوگ ممبر ہوتے ہیں، لیکن جو مین ایگزیکٹو آفیسر ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے سیکریٹری بورڈ آف ریونیو، جو 22-23 گریڈ کا ہوتا ہے. اور وہ سمجھیں کہ وہ سب سے بڑا افسر ہے زمینوں کا، فلانوں کا، ٹمکانوں کا، اس سسٹم کا. تو میں نے کہا اچھا. پھر میں اسی طرح تسبیحیں پڑھتے پڑھتے بورڈ آف ریونیو کے دفتر گیا. تو ایک دفعہ میں گزرا، یہ جو بڑے آفیسرز ہوتے ہیں نا ان کا ایک پروٹوکول ٹائپ ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا ہوگا. پی این ہوتا ہے، وہ کلرک ہوتے ہیں، وہ پروٹوکول آفیسر ہوتے ہیں، اسٹینو ہوتے ہیں، ان سے مدد مانگنی پڑتی ہے، ان سے کہنا پڑتا ہے جی میں ملنا چاہنا. اب ان کی مرضی ہے، جہاں مرضی وہ جی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ میٹنگ میں ہیں، آپ فلانے دن آئے، آپ ٹمکانے میں چکر لگا. میں یہ کام نہیں کرتا تھا، مجھے چونکہ اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا تھا. تو میں کیا کرتا تھا کہ سیدھا ہی ڈائریکٹ جا کے ٹھک کر کے ان سے مل لیتا تھا یا ٹکرا جاتا تھا. تو میں بورڈ آف ریونیو کے برآمدے میں گیا تو میں نے دیکھا تختی لگی ہوئی ہے. میں 1-2 چکر کاٹے، مجھے سمجھ آ گئی. میں جا کے ریکی جس کو کہتے ہیں نا وہ ریکی کر لی، دیکھا کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو ان کو ملنے کے لیے بڑا مطلب لاہور کے نوٹیبل وزراء بھی اور بڑی بڑی شخصیات جن کو آپ ٹی وی پہ یا خبروں میں دیکھتے رہتے ہیں، اس طرح کے لوگ کس طرح ملتے ہیں کیا وہ میں سارا سمجھ لیا. اس کے بعد پھر اگلے دن میں تیار ہو کے نا تو میں چلا گیا. آپ ذرا میری ان واقعات سے نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح میری مدد کی، کس طرح. میں خود حیران ہو جاتا تھا کہ رب کعبہ تو اتنا قریب ہے، اتنی جلدی. خیر میں گیا ان کے دفتر کے باہر، تو میں دروازہ کھول کے اندر جانے لگا تو وہ پی این لپک کے آیا. ان کے پی این بھی بہت بڑے بڑے بدماش ہوتے ہیں. رکو بہو. میں نے اس کی بات سنی، کیونکہ پی این نے کیا کرنا تھا، پی این نے کہنا تھا کہ جی سائڈ میں آفس ہے، وہاں پہ ان کا عملہ ہے، ان کے پروٹوکول آفیسر ہے، ان کے سیکٹری ہیں، ان کے اسٹینڈ ان سے ملے، یہ کرے وہ کرے. میں نے دروازہ کھولا اور تصویر کرتے ہوئے اندر میاں احسان الحق ان کا نام تھا، جو سیکٹری بورڈ آف ریونیو تھے. وہ اپنی کسی فائل پہ بزی تھے. بزی لوگ ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ انہوں نے کرتے رہتے ہیں. مجھے ایسے دیکھا جی اچھا، میں اپنا مدعا فوراً
بیان کر دیتا تھا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے بتائیں کہ جی یہ کریں، وہاں جائیں، فلان کریں، فائل لائیں، فلان، میں جلدی سے سیدھی بات ٹھک کر کے بتا دی۔ میں کہا جی السلام علیکم میاں صاحب، میرا نام ڈاکٹر رامے ہے، میں نے ایک ہسپتال کے لیے جگہ خریدی ہے، تو جگہ خرید لی، پیمنٹ ہو گئی ہے، لیکن وہ آپ کا عملہ، پٹواری، تحصیلدار وغیرہ میرا انتقال نہیں کر رہا۔ فٹافٹ 2-3 سیکنڈ میں اپنی بات کر دیتا تھا۔ اچھا، اب وہ میاں احسان الحق، سیکریٹری بورڈ آف ریونیو، اپنا کام چھوڑ دیا، مجھے کہتے ہیں بیٹھے، میں بیٹھ گیا، وہ فون اٹھایا، اسٹینو کو کہتے ہیں، جو بھی سیکٹری ٹائپ اس کو کہتے ہیں، یہ تحصیلدار کون ہے لاہور کا؟ اس نے بتایا جی امجد سعید۔ ایسا کریں کہ اس کو ایک نوٹس بھیجیں کہ اب نوٹس لکھوا رہے ہیں اس کو فون پہ کہ کل تک یہ ڈاکٹر صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا جی یہ جگہ کہاں پہ ہے؟ میں نے کہا جی راگونڈ روڈ۔ میں کہا تحصیلدار صاحب جانتے ہیں؟ اوکے کہ ڈاکٹر احمد طفیل رامے، ان کی راگونڈ روڈ پہ جگہ کا انتقال کل اتنے بجے تک ہو جانا چاہیے، سختی سے۔ پھر کہتے ہیں نہیں رکو، اب دیکھیں اللہ کس طرح مدد میری کر رہا ہے، میں حیرانگی ہوتی تھی مجھے، نہیں اسٹاپ، رک، کال ہم، میرے پاس پیش ہو۔ اب اس کی تاریں کھڑ گئی۔ اب ان کا یہ جو ہوتے ہیں نا سرکاری ٹائپ افسر، تحصیلدار، ایس پی، بلانڈو، ان کے پاس وائرلیسز بھی ہوتی ہیں، فون بھی ہو رہے ہیں، وائرلیس بھی ہوتی ہیں۔ اب مجھے بٹھا کے انہوں نے چائے شائے پلائی، بسکٹ کھلائے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد، اچھا پھر اپنا کام شروع کر دیا، آدھے گھنٹے بعد تحصیلدار صاحب میاں صاحب بڑے آرام سے کہتے ہیں، میری طرف اشارہ کر کے، ان کو پہچانتے ہیں آپ؟ اچھا، اس کے میں تو مل چکا تھا، مجھے کہتا ہے ان کو کہتا جی 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 سر، ڈاکٹر رامے صاحب، سر ڈاکٹر احمد رامے صاحب۔ کہتے ہیں اچھا ان کی کوئی جگہ ہے راگونڈ روڈ پہ؟ کہتے ہیں جی 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 اس کا انتقال نہیں ہو رہا، 2-3 مہینے ہو گئے ہیں سر، کل ہی ہو جائے گا سر، کل ہی ہو جائے گا۔ وہ میاں سے بڑے آرام سے کہتے ہیں آر یو شیور؟ یہ سر کل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کل 12 بجے سے پہلے میری ٹیبل پہ ڈاکٹر صاحب کا انتقال کی جو بھی کاپی یا ہونا چاہیے۔ کہتا ہے یس سر۔ اس کی گھبراہٹ سے جان نکلی۔ یہ جو راشی لوگ ہوتے ہیں، یہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، یہ بہت بزدل ہوتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، بہت بزدل ہوتے ہیں۔ اگر ان کو پکڑ کا خطرہ ہوتا ہے تو فوراً ڈر جاتے ہیں، کیونکہ 2 نمبر کام کر رہے تھے۔ مجھے میاں صاحب بڑے آرام سے پیار سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسا کریں آپ اب کل 12 بجے میرے پاس آ جائیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، اندھا کر سکتا ہوں آ کے۔ اگلے دن میں 12 بجے میاں احسان اللہ کے پاس، مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کو تحصیل آفس میں جا کے کسی رجسٹر پہ سائن کرنے پڑیں گے، پھر وہ دے سکتے ہیں۔ سوری۔ میں کہا سر کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے خیر گاڑی واپس نکالی تو میں سیدھا تحصیل کے آفس۔ اچھا پہلے اچھا یہ ایک اس طرح کی ان کی سیٹنگ ہوتی ہے کہ ایک جگہ تحصیلدار بیٹھے ہوتے ہیں، قانون پہ بیٹھے ہوتے ہیں زمین پہ نا، پھر آگے جا کے تحصیلدار ہوتا۔ اب تحصیلدار صاحب جناب ہو میرا انتقال کی کاپی لے کے کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا ہی نہیں۔ میں کہا جی کہ آپ میاں احسان اللہ صاحب کے عزیز ہیں؟ میں کہا جی میں بالکل نہیں جانتا ان کو، میں تو کل ملا ہوں، میں نے تو نہیں پتا وہ کون ہے۔ آپ جا کریں سر انتقال حاضر ہے، آپ ایسا کریں کہ وہ پٹواری کے پاس جا کے نا تو ایک رجسٹر پہ ذرا سائن کر دیں۔ تو سر غلطی ہوگی سر، معافی کر دیں، سوری کر دیں سر، مجھے نہیں پتا تھا، میں چپ، میں نے اس کی بکواس کیا سننی تھی، کرپٹ آدمی۔
खैर मैं आया पटवार खाने में तो सारे पटवारी मेरी तरफ देखने लग पड़े। अच्छा वो आपस में बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओए ओए वही डॉक्टर ही। कहता कौन किहड़ा डॉक्टर? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਰਾਇਵਿੰਡ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਯਾਰ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾतें ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿन मुझे आवाज़ सुनाई दे रही। कहना अच्छा वो भाई कहते कोई ये वो डॉक्टर है? कहते आओ यदि बड़ी पहुँच ही। और मैं हस रहा था कि मैंने कहा हाँ अल्लाह दे करू बंदे हो, पहुँच तो मेरी वाकई बहुत ऊपर तक है जिसका तुम सफ़र नहीं कर सकते। इस तरह दोस्तों मेरा इंतकाल हो गया। देखते रहिए मेरा चैनल डॉक्टर अबू अब्दुल्ला।